अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये सियासी हमाकतें हैं या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे पीटीआई खुद ही अपना रास्ता भूल रही है। ये भी लगता है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात और इख्तियारात की जो खींचातानी है, इससे पीटीआई की सियासत पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहंगम बेहाल हो गई है। इमरान खान से जेल में मुलाकातों का मामला हो, माइंस एंड मिनरल्स बिल्स हों, या फिर मुज़ाहमत और मुफाहमत में से किसी एक का इंतखाब हो, हर मामले पर पार्टी तकसीम है और तकसीम दर तकसीम ही नज़र आ रही है। ज़ाहिर है ये दरारें तो मुखालिफिन को तो सूट करती हैं, बल्कि बहुत ही सूट करती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि इमरान खान से मुलाकातों पर पार्टी के अंदर ही एक तनाज़ा खड़ा हो चुका है और पार्टी लीडर्स ही एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है और कौन वाकई ही कप्तान का खिलाड़ी है। पिछले कुछ अरसे से इमरान खान की बहनों को और ना ही सलमान अकरम राजा को इमरान खान से मिलने दिया जा रहा है। पार्टी लिस्ट कोई दी जाती है मगर मुलाकात कोई और करके आ जाता है। गुज़श्ता रोज़ भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों को इमरान खान से मिलने दिया गया। ना ही पार्टी लीडर्स अडयाला जेल के अंदर जा सके, बल्कि हुआ क्या कि पहले उन्हें गिरफ़्तार किया गया, फिर कई घंटों के बाद उन्हें कुछ फासले पर ले जाकर छोड़ दिया गया। बात यहाँ तक बड़ी है कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बग़ैर लिस्ट के जाकर मिलेगा उसे मुनहरिफ समझा जाएगा। सलमान अकरम राजा का ये भी मानना है कि किसी पार्टी रहनुमा को इमरान खान से मिलने से रोक लिया जाता है, किसी को मिलने दिया जाता है और इस तरह पार्टी के अंदर एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। नाजरीन, ये ख़बरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि इमरान खान सलमान अकरम राजा से नाराज़ हैं कि वो एक सियासी जमात को स्कूल की तरह चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर आपसी इख्तलाफात की चिंगारी मुकम्मल आग पकड़ चुकी है और अब बात फॉरवर्ड ब्लॉक पर नहीं रुकेगी, बल्कि जमात के अंदर से एक और जमात निकलने जा रही है। सेनेटर फैसल वाडा तो ये दावा कर रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह अब पीटीआई पाकिस्तान भी बनने वाली है। नाजरीन, फैसल वाडा इसके साथ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जल्द छुट्टी होने की पेशगोई भी करते हैं कि इमरान खान उन्हें फ़ारिग कर देंगे, मगर हुकूमत गंडापुर को बचाने की कोशिश कर रही है। आप सब जानते हैं नाजरीन कि फैसल वाडा की इससे पहले भी कई सियासी पेशन गोइयाँ वक्त आने पर सच साबित हुईं। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नए चैलेंज के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि माजी में जिसने इमरान खान को छोड़ा उसकी सियासत ही ख़त्म हो गई। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी आवाम ने ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया जिन्होंने मुश्किल में पार्टी को छोड़ा, नई पार्टियां बनाई और उन दूसरी पार्टियों के प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा और हाल सबको पता है उनका हाल क्या हुआ। इससे पहले पाकिस्तान में ये होता था कि ताकतवर हलकों ने एमक्यूएम की तरह किसी भी पार्टी से नाराज़गी की तो वो माजी का हिस्सा बन गई। लीडर माइनस करना चाहा तो माजी के किस्से बन गए। लेकिन इमरान खान की जड़ें आज भी अवाम में मजबूत हैं, जो एक मिसाल है। तो क्या ऐसे में खान साहब को अचानक छोड़ना पीटीआई रहनुमाओं के लिए आसान होगा। पीटीआई में टूट फूट की बातें कितनी सच हैं, कितनी जो है वो अफसानों पर मबनी है, इसमें अपनों की गलतियां कहाँ हैं, क्या वाकई साजिश हो रही है, क्या वाकई कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पिछले चंद दिन से आज़म सवाती के इस दावे को बड़ी अहमियत दी जा रही थी कि इमरान खान ने उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का मैंडेट दिया है, जिस पर पार्टी की क़यादत कंफ्यूज तो नज़र आई, बल्कि बबांग दौहल उन्होंने इनकार भी किया कि ऐसा तो टास्क इमरान खान ने नहीं दिया सवाती साहब को, तो और ज़ाती हैसियत में मिल रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान भी अपने पैगाम में ये कह रहे हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने वकला के ज़रिए पैगाम भेजा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं दिया, डील ना पहले की ना अब वो अब करेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि इमरान खान से मिलकर आने वाले रहनुमा मिस कम्युनिकेशन क्यों करते हैं और यही मिस कम्युनिकेशन कन्फ्यूजन का बाइस बनती है, यही मिस कम्युनिकेशन इख्तलाफात का बाइस बनती है। और क्या इन्हें लिस्ट के बग़ैर ही इमरान खान से मिलवाया जाता है। ये जो लिस्टों का मामला है कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि साजिश कौन करता है। लिस्ट अगर कोई तैयार करता है, उस लिस्ट से हटकर अंदर लोगों को कौन भेजता है,
کون ہے یہ پیچھے جو پارٹی کے اندر ڈویژن پیدا کر رہا ہے. میں بات کروں گی تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے علی محمد خان صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. علی محمد خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی وکلاء کے ذریعے کوئی پیغام آیا ہے پارٹی کے اندر کہ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے تو کسی کو مذاکرات کا ٹاسک نہیں دیا, کوئی ملنا چاہتا ہے تو کسی کی ذاتی کوشش ہو سکتی ہے, نہ میں نے ڈیل کی نہ میں کروں گا. کوئی انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ ٹاسک نہیں دیا, جو اعظم سواتی صاحب نے 1.5 ہفتہ پہلے آ کے کہا کہ عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ جاؤ اعظم سواتی تم بات کرو جا کر. تو کیا واقعی وکلاء کے ذریعے کوئی پیغام آیا خان صاحب کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیے جو چیزیں سامنے آئی ہیں, چونکہ ملاقاتیں خان صاحب سے پراپر نہیں ہو پا رہی, پولیٹیکل لیڈرشپ تو بالکل جا ہی نہیں پا رہی, ان کی سسٹرز بھی نہیں جا پا رہی, اور بیرسٹر گوہر صاحب خدا کر کے اندر گئے تھے. تو جو چیز سامنے آئی ہے جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی, کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا کہ جا کے آپ میرے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے بھی مذاکرات کریں, لیکن اگر کسی نے انیشیٹو لیا ہے تو اس سے منع بھی نہیں کیا. یعنی کہ ماضی میں 2024 کا جو احتجاج ہوا ہے 26 نومبر کا, اس سے پہلے علی امین خان اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی انگیج کر رہے تھے, اور ابھی جو سواتی صاحب کی بات آئی ہے تو اگر اس کو آپ پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کہیں بھی یہ چیز سامنے نہیں آتی کہ خان صاحب نے کسی کو کیٹیگوریکلی کہا ہو, ریکویسٹ کر کے بلا کے کہا ہو کہ جا کے آپ یہ کریں. اگر کسی شخص نے انیشیٹ کیا ہے تو خان صاحب نے اجازت دی. لیکن سواتی صاحب تو عمران خان صاحب کا نام لے کر کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا ہے. اس کا جواب تو سواتی صاحب دے سکتے ہیں, میری تو ان سے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہو پائی, لیکن وہ جو ان کا وہ جو کلپ ہے ویڈیو وہ میں نے دیکھا ہے, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مینڈیٹ لے کے یا جو کام لے کے وہ گئے ہیں کہ سواتی صاحب نے کوئی بات کرنی تھی, تو اس میں کیا بات کرنی تھی؟ کیا عمران خان صاحب نے کوئی یہ ریکویسٹ بھجوائی ہے کہ مجھے بری کریں, میری کیس ختم کریں, مجھے حکومت دے دیں؟ اگر وہ بات ہے, جو کہ ظاہر ہے سواتی صاحب نے قرآن سامنے رکھ کے بات کی ہے, تو صاحب کی بات پہ یقین کرنا ہوگا. اس میں میکسیمم یہ بات ہے کہ ملک میں آزاد شفاف الیکشن ملے, اور یہ میرے خیال میں جس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو شاید خان صاحب کی گرفتاری سے بھی پہلے کا زمانہ ہے. مطلب اس کا تو یہ ہو گیا کہ یہ کوئی 2 سال پرانی بات لگ رہی ہے, اور اس وقت کیا بات ہوئی تھی کہ آزاد شفاف الیکشن. یہ تو آئینی مطالبہ ہے کہ میرے ملک میں آزاد شفاف الیکشن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جب تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ پراپر نہیں ہوتا تو تھوڑی بہت ہی کنفیوژن جو ہے وہ ملاقاتوں میں کنفیوژن کیوں ہے, ملاقاتوں میں اختلاف کیوں ہے علی محمد خان صاحب؟ یہ کیوں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے, بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ لسٹ میں نے دینی ہے, جس کا لسٹ میں نام ہوگا وہ جائے گا, جو نہیں, جو لسٹ کے بغیر جائے گا وہ منحرف سمجھا جائے گا. تو یہ میسیجز کیوں دینے پڑ رہے ہیں؟ جب سلمان اکرم راجہ کی لسٹ پر لوگ نہیں جا رہے تو جو لوگ جا رہے ہیں انہیں کون بھیج رہا ہے, انہیں کون اجازت دے رہا ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ کوئی سلمان راجہ صاحب کا اکیلے کا نہیں تھا, پولیٹیکل کمیٹی میں یہ سارا ڈسکس ہوا تھا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ سلمان راجہ صاحب کو خدا نخواستہ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں, لیکن پولیٹیکل کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا, تجویز بے شک سلمان راجہ صاحب کی تھی اس طریقے سے جایا جائے تاکہ جو لوگ ہماری جماعت ریکمینڈ کرے, کیونکہ جماعت کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے ابھی جا کے کس مسئلے پہ خان صاحب سے بات کرنی ہے. ایسے تو نہیں, کوئی ظاہر سب کی خواہش ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص خان صاحب سے مل رہا ہے تو اس پہ ہم کہیں کہ خدا نخواستہ وہ باغی ہے یا فلانا ہے. نو, سب کی محبت ہے خان صاحب سے اور سب چاہتے ہیں کہ اپنے لیڈر سے ملیں, لیکن یہاں یہ ڈسپلن سب نے فالو کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جا کے ملیں جو پارٹی ریکمینڈ کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر پنجاب کو کوئی مسئلہ ہے اور وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کو ملنا ہے, احمد خان بچر صاحب کو, اب اس دن اگر بچر صاحب کی جگہ خیبر پختونخوا کا کوئی صوبائی وزیر جا کے مل لے تو وہ تو مسئلہ حل نہ ہوا نا. اس وجہ سے نہیں تو جیل انتظامیہ کے پاس تو ایک پراپر لسٹ جاتی ہے نا, اپنے تائیں تو نہیں کوئی وہ ریکویسٹ بھیجتا, پراپر پارٹی کی طرف سے ایک لسٹ جاتی ہے. تو جیل انتظامیہ اس لسٹ کے بغیر ملاقات کروا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں وہ تو بادشاہ لوگ ہیں نا اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی تو مرضی آئے تو کسی کو بھی جا کے ملا دیں, نہیں مرضی آئے تو کسی کو نہ ملائیں. میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیس پروسیڈنگ کے دوران جاتے تھے, وکلا جاتے ہیں, باہر بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اندر سے نام بھجوا دیتے ہیں کہ جس کی اپروول آ جائے
بے شمار بار ایسے ہوا کہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے میں بیٹھا رہا, ملاقات نہیں ہو پائی. کبھی ملاقات ہو بھی جاتی تھی. ابھی تقریباً 16 نومبر 2024 کے بعد یہ کتنے 5 مہینے ہو گئے یا 4.5 مہینے ہو گئے, میری ملاقات بالکل بین ہے. اب اس کے ساتھ اس کو آپ کیا کہیں؟ کیا اب اگر مجھے نہیں ملنے دیا جاتا, جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے میرے پاس جی, لیکن اگر کوئی جا رہا ہے تو کیا میں اس کو یہ کہوں کہ وہ غدار ہے, کہ علی کو نہیں بھیجا جا رہا اور فلانا جا رہا ہے؟ نو, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے میں کسی کے بارے میں یہ بات کروں. میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یس, ڈسپلن شوڈ بی فالوڈ. کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ملاقات نہ ہونا یہ تو توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا کیا؟ اب تو علیمہ خان صاحبہ اب تو توہین عدالت کے خلاف اس پہ بھی اب درخواستیں جاری ہیں کہ توہین عدالت ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عدالت کے آرڈرز ہونے کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں, نہیں کروائی جا رہی ہیں, تو توہین عدالت کہاں لگے گی؟ دیکھیں کون سی عدالتیں ہیں وہ عدالتیں جو معذرت خواہ ہوں یہ بات کہتے ہیں, جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اپنی جو ایک اسٹرینگتھ پہ کھڑی تھی, جو ہم وکلاء کی تحریک کے بعد ان کو اسٹرینگتھ ملی تھی, وکلاء موومنٹ کے بعد جو ایک آزاد عدلیہ ہمیں ایک تحفہ ملا تھا اپنے قوم کو ہم نے دیا, تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو انہوں نے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں, چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, یہ جو علیمہ باجی ہیں وہ اور کچھ ہمارے اور لیڈرشپ, عمر ایوب صاحب, تاج گل وزیر وغیرہ کل جو گئے ہیں, بجائے دیکھیں 2 سٹیپ میں آپ توہین عدالت ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ملنے نہیں دے رہے, کوئی بہانہ آپ بنا رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی ہے, فلانا ہے, یہ ہے. وہ لوگ کھڑے ہیں جس طرح ہم کھڑے ہوتے تھے 5 گھنٹے اور پھر کہتے تھے کہ نہیں آج ملاقات ہو سکتی, تو مجبوراً باہر آ کے پریس ٹاک کے چلے جاتے تھے. ایک طرف آپ کو عدالتوں پہ یقین نہیں ہے, دوسری طرف پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس سے ملاقات بھی کرتے ہیں, وہ جاتے بھی ہیں. سنیں, چیف جسٹس سے نہ ملاقات کریں تو کس سے؟ سردار پٹیل سے کریں, وہی ہمارا چیف جسٹس ہے. علی محمد خان صاحب, جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب پچھلے کچھ عرصے سے جو باتیں کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. پہلے فارورڈ بلاک بننے کی باتیں مختلف حلقوں سے وہ باتیں سامنے آئیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جس طرح MQM پاکستان بنی اس طرح PTI پاکستان بھی بنے گی. تو اختلافات سے تو ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ واڈا صاحب کی باتیں بالکل درست ثابت ہو سکتی ہیں. جس طرح پارٹی میں اختلافات ہیں, KP میں الگ اختلافات ہیں, ملاقاتوں پر الگ اختلافات ہیں, کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا وہ الگ اختلافات ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے جو فیصل واڈا صاحب بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کی تو بات غلط ثابت ہوئی ہے. واڈا صاحب نے اگر یہ بات کیا ہے فارورڈ بلاک, تو کدھر ہے فارورڈ بلاک؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. اس وجہ سے نہیں کہ میں اپنی جماعت کو بچا رہا ہوں یا ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اگر ہوگی تو میں بات کروں گا. میں اس فارورڈ بلاک کے خلاف ہتھوڑا لے کے کھڑا ہو جاؤں گا اگر کوئی فارورڈ بلاک ہے, لیکن ہے کدھر؟ میں کس چیز کو ہتھوڑا ماروں؟ مجھے بتائیں اگر کوئی فارورڈ بلاک ہے تو میں جواب دوں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ MQM پاکستان کی طرح PTI پاکستان بن جائے گی. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کا MQM پاکستان کیسے بنی اور آج MQM پاکستان کہاں ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, یہ خواہش ہو سکتی ہے کسی کی. بالکل صحیح. تو مذاکرات کو لے کر تحریک انصاف کیا سوچتی ہے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 روز پہلے ایک پروگرام میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات پر تیار نہیں ہے. دیکھیں, مذاکرات کا اگر آپ کا سوال ہے تو میں جو سمجھا ہوں وہ دیکھیے, حکومت کی طرف سے ایک سٹارٹ ہوا تھا کہ وہ رک گیا, ہماری وجہ سے نہیں رکا تھا. اگر آپ مذاکرات میں سیریس ہیں, حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, اگر مذاکرات میں سیریس ہیں تو پھر آپ اتنا تو اختیار رکھیے نا کہ ہماری اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کو جناب عمران خان صاحب تک رسائی تو دیں. یہ کیسے مذاکرات ہوں گے اگر ہم یہ قدغن لگا دیں کہ حکومت سے اگر مذاکرات ہوں مثال کے طور پہ, اور ہم پابندی لگائیں کہ مذاکرات تو آپ کریں لیکن آپ نے اپنے لیڈر شہباز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے نہیں ملنا, تو کیا وہ اس چیز کو مانیں گے؟ وہ تو نان سٹارٹر ہوگا نا. تو آپ رسائی دیں خان صاحب تک, پھر بات آگے چل پڑے گی. لیکن آپ لوگ تو خود شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں, ایون کہ عمران خان صاحب کرتے آ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا فائدہ ہی نہیں ہے, جن کے پاس اختیار ہے بات تو انہی سے کرنی ہے. تو ان سے بات نہیں, کبھی بھی ہم نے انکار نہیں کیا. دیکھیں رائے دیکھیں رائے آپ دے سکتے ہیں, اور اس میں آپ بھی اگری کریں گی کہ کتنے کوئی یہ با اختیار ہیں, سب کو پتہ ہے. بھی نہیں کریں گے بات تو ہم نے کی, میدان سے تو حکومت بھاگی. جب انہوں نے عمران خان تک رسائی نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے, ٹائم گین کر رہے ہیں.
دیکھیں اس وقت مذاکرات کرنے کے لیے بڑی لیڈرشپ کو میدان میں آنا ہوگا. یہ میں آپ کو بڑا اپنا میں سمجھتا ہوں میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ جن لوگوں کو میدان میں اتارا گیا ہے دونوں طرف سے وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہے. یا تو پھر آپ جو دونوں طرف کے اپنی اپنی جماعتوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو آپ اختیار دیں. مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو لے کے ہیں, سابق ہمارے وزیر خارجہ ہیں, وائس چیئرمین ہیں. کیا جرم کیا ہے اس آدمی نے؟ بندے مار دیے اس نے. وہ تو جس دن احتجاج ہو رہا تھا میں اپنے گاؤں میں بیٹھا, وہ ادھر کراچی اپنی وائف کے علاج میں تھے. مجھ پہ بھی آرمی ایکٹ لگایا, دہشت گردی لگائی, ان پہ بھی لگایا. میری بچت اس میں ہوگی کہ عدالت سے میں چھوٹ گیا, وہ ابھی تک وہ اندر پھنسے ہیں بیچارے. ایسی لیڈرشپ کو آپ لے کے آئے باہر, آپ نے کیوں اندر رکھا ہوا ہے؟ یہ جو بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے جناب, بڑا رول آف لا ہوتا ہے. کون سا رول آف لا ہوتا ہے؟ کیا کر دیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے؟ صحیح کیوں اندر ہیں؟ دیکھیے ان دا لارجر پکچر اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر یہ حکومت سے ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا. نون لیگ کو بھی یہ جو جس چیز کا ہم سامنا کر رہے ہیں نون لیگ نے بھی تو سامنا کیا ہے نا. تو اس بات آج اگر یہ چپک جاتے ہیں اس اقتدار کے ساتھ جس طرح چپکے ہوئے, کل کو پھر ان کو وہی میڈیسن پھر خود نہ کھانی پڑے جو ایک دو دفعہ وہ کھا بھی چکے ہیں. تو اس لیے اس لیڈرشپ کو ذرا تھوڑا سا اپنے قد سے بڑا ہونا ہوگا. کیا میسج دے رہے ہیں کہ انہیں کل کو وہی میڈیسن نہ کھانی پڑے؟ کہیں آپ یہ میسج تو نہیں دے رہے کہ عمران خان باہر آئے گا تو دوبارہ وہ میڈیسن کھانی پڑ جائے گی؟ اسی چیز کا تو آج بھی انہیں خوف تنگ کرتا ہے کہ عمران خان باہر آئے گا تو پھر سے وہی جیلیں مقدمے سب کچھ تیار ہو جائے گی. تو آپ وہ سیاسی بات کر رہے ہیں کہ بدلہ لینے والی بات کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے گا تو عدلے بدلے کی سیاست شروع ہو جائے گی. وہ تو خان صاحب نے وہ بات ہی خود ختم کر دی جب انہوں نے کہا جیل کے اندر سے کیا پیغام بھجوایا. یہ جو لولی لنگڑی جو مذاکرات ہو, لولے لنگڑے مذاکرات ہوتے ہوئے بھی اندر سے خان صاحب نے بڑا میسج بھیجا کہ میں باہر نکل کے انتقام نہیں لوں گا. وہ تو بات ہی ختم ہے. میں تو آپ کو سسٹم کی بات کر رہا ہوں. یہ کسی کی مرضی سے سسٹم تھوڑی نہ چلتا ہے. یہ تو سسٹم کا جب جھکڑ چلتا ہے, جب یہ اس کے پہیے میں جو بھی آ جائے, آج ہم ہیں کل نون تھی, آنے والے کل میں کون ہے, یہ فیصلہ کر لو سیاسی قیادت. آپ نے کیا کرنا ہے, یا پھر چھوڑے سیاست کو سائڈ پہ, ان کو کہیں آگے خود ہی سنبھالو. خود تو سنبھال نہیں سکتے تو پھر چلنے دیں نا, سائڈ پہ بیٹھ کے سیاستدانوں کو کرنے دے کام. یہ سیاستدان بھی فیصلہ کرنے, یہ کندھا آپ نے کیا بھاڑے کا وہ بنایا ہوا ہے, یہ کندھا آپ نے سر کے ساتھ رکھیں. یہ ہر ضروری ہے کہ آپ نے ہر 5-7 سال بعد کسی نہ کسی نے کندھا دینا ہوتا ہے پنڈی کو. خدا کا خوف کریں. 2018 پہ تحریک انصاف پر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ یہ وہ کندھا آپ لوگوں کو بھی فراہم کیا گیا تھا. تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس کا کندھا ہے نا وہ اس کو اپنے سر کے ساتھ جوڑ کے رکھے. وہ کندھے کو آپ وہ کرائے کا وہ نہ بنائیں کہ کسی کو مستعار دیں. سب سے بڑا ظلم اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, آج جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں متنازع بن رہے ہیں, وہ کسی جماعت کے نہیں ہوتے, وہ سب کے ہوتے ہیں. آج آپ مجھے بتائیں کیا قوم 100% پیچھے کھڑی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس گن میں پڑ رہے ہیں, آپ اس گن سے دور ہوں. سیاست ہم لوگوں کا کام ہے, ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا, پاکستانی ہوگا نا. اگر یہ زبردستی کی حکومت ہے اور دونوں نے مل کر حکومت بنائی ہے, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, تو پیپلز پارٹی جو اختلافات کر کے اب جو کھڑی ہوئے سن لینا, وہ تو احتجاجی جلسے انہوں نے حیدرآباد سے شروع کر دیے ہیں. کناز کے مسئلے کو لے کر وہ تو بڑا انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ ہم تو الگ ہو جائیں گے. آپ کون سی آ رہی ہے اس بات پہ؟ پرانی تنخواہ, ان کی پرانی تنخواہ. دیکھیں آپ نے کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے. آگے شو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جو آپ نے بات کر دی ہے نا, زبردستی کی حکومت. میں تو سوال کیا اگر یہ زبردستی کی نہ ہو نا, دیکھیں اگر یہ زبردستی کی نہ ہو, اب آپ اپنے اس شو کی ٹیم لیڈر ہیں, آپ اس کو کئی عرصے سے چلا رہی ہیں. اب اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی اسسٹنٹ جس کو کوئی نہیں پاکستان میں جانتا آ کے بیٹھ جائے اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے خواہش کے باوجود اس کرسی پہ نہ بیٹھ سکیں, اس کا مطلب پھر زبردستی کا شو چل رہا ہے. تو اگر یہ زبردستی کی حکومت نہیں ہے تو میں کیا سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہیں؟ لیڈر ان کی جماعت کا لیڈر تو میاں نواز شریف ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کدھر ہے ویسے آج کل؟ دوروں پر کیا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو سمجھ وہ کیا خالد عباس ڈار کیا کہتے تھے کہ سمجھ کر لو متھے کا نال ڈاک لے کے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, تحریک انصاف کے سینئر رہنما میرے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد.
ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، نئی نہریں نکالنے کے تنازع پر مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اختلافات بڑھ رہے ہیں. اگرچہ دونوں موجودہ حکومت میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، لیکن مسئلہ حل ہونے کی بجائے بات علیحدگی تک پہنچ رہی ہے. ویسے تو اس مسئلے کو لے کر ابھی تک تو کوئی باقاعدہ بات چیت جو ہے نا وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے. اس منصوبے کو ختم کرنے تک پیپلز پارٹی نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ تو حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حکومت پیپلز پارٹی کے تحفظات کو کچھ سنجیدہ لیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. حکومتی عہدیدار نے کینال منصوبے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کو سیاسی مجبوری کا نام دے رہے ہیں. ناظرین، حکومتی عہدیداروں کی باتوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تو انہیں یقین ہے کہ بقول لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کے جنہوں نے یہ اتحادی حکومت بنوائی وہ اسے چلوا بھی لیں گے. تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ سکتی ہے، یا صرف وہی رانا ثناء اللہ صاحب والی بات کی سیاسی مجبوری ہے، صرف دکھایا جا رہا ہے عوام کو. پی ڈی ایم حکومت کے خاتمے کے بعد بلاول بھٹو یہ کہتے رہے کہ اب وہ دوبارہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، مگر آپ پھر بھی بنے یا بننا پڑا تو کیا آپ حکومت چھوڑ سکتے ہیں. پورے الیکشن کیمپین میں نون لیگ کو مہنگائی لیگ کا کہہ کر ایک بیانیہ بنایا گیا، پھر انہی کے ساتھ پاور شیئرنگ کی گئی. تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ واقعی پیپلز پارٹی جو ہے حکومت چھوڑ سکتی ہے؟ یہ حقیقت ہے ناظرین کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس آئینی عہدے پر نظر ڈالیں وہاں پیپلز پارٹی ہی نظر آتی ہے. ایسے میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ سکتی ہے؟ اگر موجودہ نظام کی بینیفیشری نون لیگ ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو حصہ بقدر جثہ نہیں ملا؟ دو صوبوں سندھ اور بلوچستان میں حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو کیا ایسے میں واقعی پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ سکتی ہے؟ فارم 45 اور 47 کے فرق کے الزامات میں دبی جس حکومت کو چلانے کے لیے کبھی آئین تو کبھی قانون بدلے گئے، 26ویں ترمیم کے لیے تو بلاول بھٹو سب سے آگے تھے، سب سے آگے ہو کے وہ لڑے. تو کیا واقعی پیپلز پارٹی حکومت چھوڑے گی؟ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کو ہمیشہ سیاسی اور ملکی بقا کا نام دیا گیا. تو کیا آج اس بقا کو نظر انداز کر کے واقعی پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ سکتی ہے؟ جیسے صحافیوں کے لیے پیکا ایکٹ بنانے پر پہلے پیپلز پارٹی نے حکومت کی مدد کی، پھر مخالفت شروع کر دی، ایسے ہی کینال منصوبے پر بھی ڈبل گیم کے الزامات کسی اور پر نہیں، پیپلز پارٹی پر ہی لگ رہے ہیں. تو کیا واقعی پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ دے گی؟ یہ کینال منصوبے میں سندھ کے مستقبل کا دباؤ ہے یا وہاں کی قوم پرست جماعتوں کا؟ لیکن یہ الزام ہے کہ پہلے صدر زرداری پچھلے سال 8 جولائی کو کینال منصوبے کی وہ اصولی منظوری دیتے ہیں اور پھر مخالفت میں لیڈ کرنے لگے. ایسی کنفیوژن میں کیا پیپلز پارٹی واقعی حکومت چھوڑے گی؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کریں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ناصر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب آپ کا. شاہ صاحب، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو بھی سنی، آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی بھی گفتگو سنی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مجبوری ہے کیونکہ اتنا دباؤ ہے وہاں پر قوم پرست جماعتوں کا، یہ کہ سب کچھ آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے. اگر کوئی آپ لوگوں کو اختلاف تھا تو زرداری صاحب نے جب اس منصوبے کی منظوری دی اس کے بعد بڑا ٹائم تھا، آپ ڈسٹنس کر لیتے، لیکن نہیں کیا. چونکہ اب سندھ میں اندر سے جماعتیں اٹھ گئی ہیں تو آپ لوگوں کو سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، یہ تو اب صرف ان کی باتیں ہی ہیں، اور جو مزید وہ کیا کہتے ہیں زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہیں اور جو جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہیں. حالانکہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اس پہ نوٹس لیا، اور وہ لیٹرز موجود ہیں. جب گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی تو سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے وہ لیٹر جو ہیں وہ لکھے کہ یہ جو ارسا کی غلط بریفنگ کی وجہ سے یہ جو کینال کا پروجیکٹ اپروو کیا گیا یا جس کو بنایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ارسا کے فیکٹس و فگر غلط ہیں. یہ 14 جون 2024 کا یہ لیٹر ہے جو میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں. تو زرداری صاحب نے بھی تو پچھلے سال ہی منظوری دی تھی. دیکھیں، اب یہ بھی ایک وہ مسپرسیپشن ہے کہ زرداری صاحب نے جی کو کینالز کی جو ہے منظوری دے دی. ایسا بالکل نہیں ہے. ان کے پاس بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں ان کی بریفنگ دی گئی
SIFC کی طرف سے جو گرین انیشیٹو کے لحاظ سے، تو اس میں بہت اچھے پروجیکٹ بھی ہیں. تو انہوں نے وہ کہا کہ ٹھیک ہے، اچھے پروجیکٹ ہیں، آپ صوبوں کو بھیج دیں. اور دوسری بات یہ کوئی منظوری نہیں تھی، اور انہوں نے اس کا برملا بھی کہا، اور پھر خود کھل کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انہوں نے اس بات کا سب کے سامنے یہ بات کی. تو یہ وہ مفروضے ہیں، وہ الزامات ہیں جو پیپلز پارٹی پر خواہ لگائے جا رہے ہیں بغض پیپلز پارٹی میں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے بعد مختلف لیے لیٹر لکھے گئے کہ بھائی CCI کی میٹنگ بلائی جائے، پرائم منسٹر صاحب سے بات کی گئی. لیکن ماضی کو دیکھیں تو بڑی حد تک گئی پاکستان پیپلز پارٹی، PDM بنی، اس کے بعد کہا گیا کہ بہت ہی برا تجربہ تھا، کبھی دوبارہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، کبھی ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن دوبارہ حکومت بنی یا بنائی گئی، آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے. اس کے بعد پھر پچھلے بجٹ میں بھی حکومت سے نکلنے کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن کیا ہوا، بجٹ منظور ہوا. تو ابھی PTI کہہ رہی ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے یہ پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں گی. دیکھیں، اب میں اس پہ کیا بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن سخت باتیں کہنے کا میں عادی نہیں ہوں. ویسے تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری کہہ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا گناہ کہہ لیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، عوام ہے، پارلیمنٹ ہے اور جمہوریت ہے، جس کی وجہ سے یہ جو الیکشنز ہوئے تھے PDM گورنمنٹ کے بعد، جس میں پہلے تو ہم اتحادی تھے، لیکن جب الیکشن ہوئے تو ہمارے خلاف سب سے مضبوط اتحاد آ کے PMLN نے سندھ میں بنایا، جس میں PMLN بھی تھی، JUIF، MQM، GDA اور بہت ساروں کو ملا کے ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں پہ 2008، 13، 18 سے زیادہ نشستیں سندھ میں حاصل کی. جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، اس کو کل کا عمر کوٹ کا جو الیکشن ہے NA 213 کا ضمن انتخاب جو تھا، سبا تالپور صاحبہ نے بڑے مارجن سے جیتا ہے. اسے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح 8 فروری 2024 کا الیکشن جتوایا گیا، یہ بھی ویسا ہی تھا. دیکھیں، میں اس میں یہی وہ مس پرسپشن ہے. آپ ذرا حقائق میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی اگر آپ 2018 سے بھی شروع کریں تو مرحوم نواب یوسف ٹالپور صاحب نے 1,60,000 70,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مد مقابل تھے محترم مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے 1,00,000 اور کچھ ہزار ووٹ لیے تھے. پھر 2024 میں مرحوم نواب یوسف ٹالپور صاحب نے 1,76,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں سب لوگ جو کھڑے ہوئے تھے، جس میں جو ابھی لال مالی صاحب ہیں جو PTI سپورٹڈ تھے، وہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے، اور دوسرے نمبر پہ PMLN کے امیدوار امان اللہ صاحب آئے تھے، اور اسی طرح JUIF بھی تھی. اس الیکشن میں کیا ہوا کہ یہ سب ساتھ ہو گئے. دیکھیں، وہاں پہ تو PTI کی سب سے زیادہ بڑی مخالفت جو ہے وہ PMLN کے ساتھ ہے نا، لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی کے بغض میں یہ سب ساتھ ہو گئے، اور PTI ٹھیک ہے. اس کے باوجود آپ لوگ جیتے. ذرا مدعے کی طرف واپس آتے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو ظاہر ہے مجبوری ہے، جمہوریت جمہوریت پہ چلنا ہے، آئین کی فکر ہے آپ لوگوں کو، لیکن ساتھ ہی آپ لوگ حکومت چھوڑنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں. جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کر دوں. جی پلیز پلیز. دیکھیں، جب الیکشن کا رزلٹ آیا تھا 2024 والا، ہنگ پارلیمنٹ تھی، تو ہم نے تو جو PTI سپورٹڈ آزاد اراکین تھے انہیں کہا تھا کہ بھائی آپ گورنمنٹ کی فارمیشن کر لیں، ہم آپ کو غیر مشروط طور پر سپورٹ کریں گے، اور ہم کوئی آپ کے ساتھ شراکت اس میں نہیں کریں گے. لیکن ان کا تو اپنا ہی سینس ہے. پھر PMLN سینس نہیں ہے، ان کا حساب کتاب ہی کچھ اور ہے. وہی سیدھی بات ہے. پھر PMLN نے رابطہ کیا، تو اگر ہم ان کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں سپورٹ نہ کرتے تو کیا ہوتا، نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا. کیا پھر 60 دن تو ابھی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں حکومت چھوڑ دیں گے، ابھی بھی تو سارے وہی مسئلے مسائل ہوں گے نا. پھر تو یہی لگ رہا ہے کہ اہم ہی دھمکی ہے بس. نہیں، ایک منٹ. دیکھیں، میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد بڑے ہمارے پر طنز بھی ہوئے. پھر ہماری بہت ریزرویشنز بھی تھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے بجٹ میں بھی آپ نے کہا اور بار بار کہتے رہے. بالکل ہماری ریزرویشنز تھیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری مجبوری، ہمارا گناہ پاکستان ہے، اس کی بہتری ہے. تو جب یہ موجودہ گورنمنٹ کے سٹیپس کی وجہ سے وہ جو ڈیفالٹ ہو رہا تھا پاکستان، وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو ہم اس میں انتشار پیدا کرنا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن یہ جو کینالز کا ایشو ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے.
اور اگر اس پہ وفاقی حکومت نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تو آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پی ٹی آئی کی ریڈ لائن عمران خان ہے، نون لیگ کی ریڈ لائن نواز شریف ہے، پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن کنال منصوبہ ہے، جی بالکل ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باعث انتشار ہوں گے اور ہمارے لیے پورے ملک میں اس سے بہتری نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پارٹی کے سینئر رہنما ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ مجھے بریک لینی ہے، ناظرین واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کون نہیں چاہے گا کہ اسے ڈیور برانڈ کا لاکھوں روپے کا ہینڈ بیگ چند ہزار روپوں میں مل جائے؟ سب کے ہاتھوں میں آئی فون ہوں یا پھر دنیا کے مہنگے ترین گوچی، شنیل، اس کے پرفیومز آپ کی وارڈروب میں ایسے پڑے ہوئے ہوں کہ انہیں لگانے کی باری نہ آئے؟ تو سن لیں، یہ امریکہ اور چائنا کی برانڈز وار میں شاید ممکن ہونے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، تو چائنا نے امریکی برانڈز پر 1 لوہار والی ایسی چوٹ ماری ہے کہ امریکی برانڈز انڈسٹری کو دن میں تارے دکھا دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چائنیز پروڈکٹس پر 245% انہوں نے ٹیرف لگایا، تو چین نے جوابی ٹیکس لگایا ہی لگایا، ساتھ ہی ان امریکی برانڈز کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا جو دنیا میں نمبر 1 ہے، اور ساری پروڈکٹ کی جو ان کی مینوفیکچرنگ ہے وہ چائنا سے ہوتی ہے، چائنا سے کرواتے ہیں، اور پھر $1 کی چیز کو $100 میں بیچتے ہیں۔ اور دنیا بھر میں برانڈز کو برانڈ کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ لگژری پروڈکٹس جو ہیں وہ لائنوں میں لگ کر خریدتے ہیں اور لاکھوں روپوں میں خریدتے ہیں، اور پھر چاہے اس پر جو برانڈ ہے وہ جتنا بھی منافع لے رہے ہوں، یہ برانڈ کانشیس لوگ ضرور خریدتے ہیں۔ چائنا نے ناظرین اپنے ملک میں تیار ہونے والے امریکی برانڈز کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ایک تو یہ پتہ چل سکے کہ کتنا ہوشربا اور ناجائز منافع کماتے ہیں یہ لوگ، اور دوسرا چائنا سے ڈائریکٹ خریدنے پر لمبا چوڑا ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا۔ چائنیز انفلوئنسرز اور مینوفیکچررز کیسے مشہور امریکی برانڈز کو بے نقاب کر رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں، مطلب پیپل آر جسٹ پیئنگ فار لیبلز۔ یہ برانڈنگ کیا ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آسان الفاظوں میں دنیا کے معروف برانڈز جیسے آئی فون، نائکی، ایڈیڈاس اور ہرمیس، ان کی پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کسی اور ملک میں تیار ہوتی ہے جہاں لیبر کاسٹ اور پروڈکٹ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ کم سے کم آتی ہے، اور جیسے ہی اس پر برانڈ کا لیبل لگ جاتا ہے تو اس پروڈکٹ کو منمانی قیمت پر بیچا جاتا ہے۔ جیسے آئی فون دنیا میں سب سے زیادہ چائنا میں بن رہا ہے، چائنا میں تیار ہو رہا ہے، اس کی مینوفیکچرنگ وہاں ہو رہی ہے۔ ایڈیڈاس کا فٹ بال اور بہت سی دوسری سپورٹس گڈز جو ہیں وہ پاکستان میں تیار ہوتی ہیں۔ یہاں اگر فٹ بال کی کاسٹ جو ہے وہ $5 آتی ہے تو اسے برانڈ لگتے ہی کمپنی اسے $100 سے $150 میں بیچتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ اور برطانیہ میں بھی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ برانڈز بناتا ہے اور ایک چٹ یا ٹیگ لگا کر اربوں ڈالر کماتے ہیں برانڈز۔ اگر کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ کسی دوسرے ملک سے سستے داموں تیار کروائے اور پھر اسے اپنی کمپنی کا نام دے کر مہنگے داموں بیچ دے تو کیا سوچ لیا جائے کہ امریکہ اور چائنا کی برانڈز وار میں امریکہ کو وہ نقصان ہونے جا رہا ہے جس کی شاید کبھی بھی بھرپائی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ امریکہ کے یہ برانڈز ایک دن میں نہیں بنے بلکہ انہیں کسٹمرز کے دل میں اتارتے اتارتے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو یہ ٹیرف کی جو وار جاری ہے اور برانڈنگ وار ہے، یہ دنیا کو کیسے امپیکٹ کرے گی؟ امریکہ کو آج اپنے ہی بنائے فری ٹریڈ نظام سے کیوں نکلنا پڑ رہا ہے؟ اور خاص کر یہ جو ایک ٹریڈ وار ہے، تجارتی جنگ چھڑ گئی ہے، پاکستان کے پاس کیا مواقع ہیں؟ کیونکہ بڑے بڑے ٹیکسٹائل برانڈز کی مصنوعات جو ہیں وہ پاکستان سے بن کر ہی باہر جاتی ہیں۔ اسی پر میں بات کروں گی، مجھے ماہر معیشت ڈاکٹر اکرام الحق صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو کر رہا ہے، جو ایک ٹیرف کی جو جنگ چھیڑ دی ہے، ٹریڈ وار جو چھیڑ دی ہے امریکہ نے، یہ امریکہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ عالمی سطح پر اپنے آپ کو مزید
ताकतवर बनाए। अब इनकी पॉलिसीज़ में अमेरिका फर्स्ट का नारा शामिल है, लेकिन लगता ये है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं अमेरिका को उल्टा पड़ गई हैं। लगता है ट्रंप ने सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि देखिए ये सबको पता था कि चाइना अब सबसे बड़ा सप्लायर है उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो यूरोप में बिकती हैं या अमेरिका में, क्योंकि उनके यहाँ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ऊपर जा चुकी थी कि ये जो कैपिटलिस्ट निज़ाम में बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो वहाँ जाती हैं जहाँ एक तो उनको मैस स्केल के ऊपर चीजें तैयार होकर मिल जाए, क्योंकि उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल बनती है। आप जितनी ज्यादा चीजें बनाएंगी उतनी आपकी कॉस्ट कम होगी। दूसरा जो स्किल लेबर थी वो चाइना ने पैदा की और इतनी सलाहियत पैदा की कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स भी उसके पास जा सके, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ बहुत कम थी और लेबर भी उनकी जो थी वो बहुत ट्रेंड थी। इसलिए एप्पल कोशिश भी करता रहा, मगर उसको इंडिया में इतने ट्रेंड लोग नहीं मिले थे कि वो अपनी बड़ी जो असेंबलिंग थी वो वहाँ शिफ्ट कर सकता। तो जाहिर है कि जब आपकी इतनी डिपेंडेंस होगी तो आप एक दिन में तो सप्लाई चेन नहीं बना सकते। अब अगर ट्रम्प साहब की ये ख्वाहिश हो कि ये सारी एम्प्लॉयमेंट वापस आए, तो अमेरिका के पास अब कौन से एक्सपर्ट लोग हैं जो ये काम करते हैं? वहाँ तो अब कोई काम करने को भी तैयार नहीं है। कोविड के ज़माने से घर बैठकर पैसे लेने की पहले भी अमेरिकनों को पढ़ने की आदत खत्म है। अमेरिका में तो जो एक्चुअल ब्रांड्स बनते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, वो भी आपने देखा होगा कि वहाँ जो इमिग्रेंट्स जाते हैं, जो स्टूडेंट्स जाते हैं, वही बाद में बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे होते हैं, उन्हीं के पास फ्रेश आइडियाज होते हैं। अमेरिका का बच्चा तो अगर खुद कभी ग्रेजुएशन भी कर ले तो पूरी फैमिली में डिनर होता है कि भाई कमाल कर दिया। तो जिस मुल्क के अंदर अपना ये हाल हो, वो कैसे ये चीज़ों की अफोर्ड कर सकता था? तो मेरा ख्याल है ट्रम्प साहब ने बगैर सोचे समझे ये जंग शुरू की थी और अब इसमें इनकी शिकस्त बिल्कुल लाजम है। नहीं, आप देखें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन ब्रांड्स के मैंने नाम लिए, ये हरमेस हो गया, लुई विटॉन हो गया, डियोर हो गया, वर्साचे होगी, तो यूरोपियन बरतानिया के सारे ब्रांड्स हैं, यूरोप के सारे ब्रांड्स हैं। इसमें तो उनको भी बड़ा नुकसान होगा, यूरोप को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होती है। तो सिर्फ अमेरिका नहीं, दूसरे ममालिक इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब कि कल अमेरिका रहा है, भरना दूसरे कंट्रीज को पड़ेगा। ये जो ब्रांड्स हैं ये इनकी भी असल मार्केट आप देखें तो यूरोप के अंदर उनकी इतनी खपत नहीं है जितनी अमेरिका में। अब अमेरिका पूरी दुनिया में 4 ट्रिलियन से ज्यादा की चीजें इंपोर्ट करता है और वहाँ लोगों की परचेजिंग पावर उन्होंने इस तरह रखी हुई है कि आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर तो लोग बेजा भी खर्चा करते हैं, क्योंकि उनको उनकी किस्तें भी 3-3 साल बाद शुरू होती हैं। और ब्रांड्स लेना बहुत नॉर्मल है अमेरिका में। जी, वहाँ कंज्यूमर सोसाइटी उन्होंने बनाई है और उसी से अपनी ग्रोथ क्रिएट की। मगर ये बात तो सबको पता था कि अब चाहे वो यूरोप के ब्रांड हो, वहाँ पर जो आर कॉस्ट है और वो जो ओवरऑल कॉस्ट है और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अब वो चीज़ें नहीं बनाते, बल्कि जर्मनी जो एक ज़माने में बहुत माना जाता था कि बड़ी क्लास की चीज़ें बनाते हैं, वो सारे ब्रांड भी जर्मन के अब जो है वो चाइना में ही बनते हैं। जाहिर है कि बड़े-बड़े वहाँ बन रहे हैं, इटली को बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि जहाँ कॉस्ट कम होगी, आपको क्वालिटी सेम मिलेगी, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। चाइना तो टॉप ब्रांड से लेकर नीचे तक जो सस्ती गुड्स हैं हर तरह की चीज़ें बनाता है और यही उनकी काबिलियत थी जो उन्होंने कुछ अरसे में क्रिएट की कि वो मैस प्रोडक्शन उन्होंने शुरू की हर चीज़ की, और उसकी वजह से पूरी दुनिया ने वहाँ अपना सरमाया भी शिफ्ट किया और अपनी जो कैपेसिटी थी मैन्युफैक्चरिंग की वो भी उनके हवाले की। तो बहुत मुश्किल है कि इन हालात के अंदर आप चाइना को नीचे दिखा सके, क्योंकि आपकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है। चाइना की सप्लाई चेन जो है उसकी सारी जो ओरिजिनेशन है वो तो चाइना से हो रही है। नहीं तो ये चाइना के अगर वहाँ पर देना बंद करता है, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टैरिफ लग गया है, तो ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं कि चाइना उधर सप्लाई शुरू कर दे? ये प्रोडक्शन तो सारी वहाँ चाइना में हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत सी ऐसी जगहों पे चाइना ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी और वो शिफ्ट भी कर चुका है, जिसमें हमने देखा कि बहुत अर्सा उन्होंने वियतनाम के अंदर, कंबोडिया के अंदर और फार ईस्ट के बहुत से और मुल्कों के अंदर भी अपनी कैपेसिटी शिफ्ट की है। बल्कि पाकिस्तान का भी जो CPEC का दूसरा पार्ट था वो तो हमारी नालायकी है कि हम वो इंडस्ट्रियल जोन बना नहीं सके, वरना चाइना तो हमें भी ऑफर कर रहा था कि अगर हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते तो वो बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ आती और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होती। तो उसको चाइना का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके यहाँ तो बहुत सी ऐसी, यहाँ खुद यूरोप उनके, आपको पता होगा कि ये जो वहाँ से ट्रेन चलती है बीजिंग से, वो 30 दिन में लंदन पहुँचती है और फिर वहाँ से माल लेकर वापस आती है। तो चाइना की ट्रेड भी 2 वे है।
اگر وہ مال بند کرے گا تو چائنا بھی تو ان سے بہت بڑا مال لیتا ہے یورپ سے. تو یورپ اور چائنا کی اپنی ٹریڈ اتنی زیادہ ہے کہ امریکہ کوشش بھی کرے تو اس کو نہیں روک سکتا. تو یہ جو چائنا نے بھی جوابی ٹیرف لگا دیا ہے تو یہ ایک طرف سے آپ ایک طرح سے یہ سمجھا جائے کہ ایک ان کی طرف سے بھی تھریٹ ہے اور ان کو امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوشش بھی تو کہہ سکتے ہیں, امریکہ کو آنا پڑے گا. جی چائنا تو کہہ رہا ہے کہ آپ فیئرنیس کی بات کیجیے, یہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے تو بات نہیں بنے گی, بلکہ ہمیں بیٹھ کر اس کو معاملے کو حل کرنا پڑے گا. اور اتنے ہائی ٹیرفس کے اندر تو نہ امریکہ میں کوئی چیز جا سکتی ہے نہ وہاں کے لوگ خرید سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ امریکہ کیا بالکل شٹ ڈاؤن تو نہیں ہو جائے گا. ان کی تو دیکھیے جو بڑے بڑے سپلائی چینز ہیں وہ اب پریشان ہے, اسی لیے انہوں نے 30 ڈیز کا یہ 90 ڈیز کا ماریٹوریم بھی ان سے کروایا ہے کہ کم از کم وہ اپنی جو سپلائیز ہے وہ تو منگوا لے. ظاہر ہے وہاں تو آپ کو پتا ہے امریکہ میں اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ اتنا کنزیومرزم ہے, اگر وہاں پہ وہ کسی بڑی چین میں جائیں گے اور وہاں کوئی سامان نہ ملے تو ظاہر ہے کہ امریکن تو بالکل اس چیز کو برداشت نہیں کرتے, تو ان کے اپنے خلاف ریوولٹ شروع ہو جائے گا. تو وہاں تو شروع ہو گیا ہے نا, ٹرمپ کو جنہوں نے ووٹ دیا وہی اس پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہی اس پر تنقید کر رہے ہیں. تو لگتا ہے ایسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی ٹیم نے ہوم ورک کیے بغیر یہ سب کچھ جو ہے نا وہ لانچ کر دیا. جی میرا خیال ہے وہ ڈسرپشن کرنا چاہتے تھے, یہ دیکھنا چاہتے بھی ہوں گے کہ چائنا کو ٹیسٹ کیا جائے کہ چائنا آگے سے کم کرتا ہے, یعنی کہ ان کے پریشر میں آتا ہے یا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اب چائنا کا ریئیکشن دیکھتے ہوئے انہیں ٹیبل پہ لانا پڑے گا, اور وہ یہ تھوڑی بہت فیس سیونگ کے لیے کہیں گے کہ دیکھیے جی ہم نے ان سے 10-15% زیادہ ٹیکس ڈیوٹی لے لی تو اس سے کیا فرق پڑے گا. جو اصل ان کا مقصد تھا کہ یہ جابز واپس امریکہ میں آئے, وہ ایک دن میں کیسے امریکہ میں واپس آ سکتی ہے, اگر چاہے بھی تو اب امریکہ کے پاس تو میرے خیال میں وہ فزیکل کنڈیشنز ہی نہیں ہے, وہ ہیومن ریسورس بھی نہیں ہے جو ان چیزوں کو پروڈیوس کر سکے اور اس پرائز پہ پروڈیوس کر سکے جس پرائز پہ چائنا ان کو بنا کے دے رہا تھا. تو پاکستان کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں؟ اب دیکھیں مینوفیکچرنگ ساری چائنا میں ہے, کوالٹی ساری جو ہے نا وہ بنتا سب کچھ وہاں پہ تھا, صرف جو بائر ہوتا ہے اس کو تو ظاہر ہے کوئی چیز بائی کرنے تو اس نے تو لیبل دیکھنا ہے کہ فلاں برانڈ یہ ہے میں یہ خرید لوں, کوالٹی وہی ہے, یہ اس برانڈ کا ہے یہ میں خرید لوں. یہ پاکستان کے پاس کیا وہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی نائکی ہے, ایڈیڈاس ہے, یہ کپڑے یہاں پر اکثر ہم لوگ امریکہ میں جائیں, انگلینڈ میں جائیں تو کہیں اسٹور پہ جائیں تو وہ کوئی کپڑے دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان, تو اچھا بھی لگتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں بن رہی ہیں, تو پاکستان کے لیے کتنی بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو ظاہر ہے کہ لوگ جو پہلے بہت پاکستان کی چیزوں کو دوسرے برانڈز کے مقابلے میں اگر کم بھی خرید رہے تھے تو پاکستان کی تو نیگوشیشن ہو جائے گی امریکہ کے ساتھ, اور ٹیرف بھی اتنا زیادہ نہیں ہے مگر وہ مزید بھی کم کر دیں گے. تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستانیوں کے لیے ایک موقع ہوگا کہ اگر وقتی طور پہ وہ چاہیں تو امریکہ کی مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو بہتر طور پہ مارکیٹ کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے ہمیں اپنے ٹیرف کم کرنے ہوں گے کیونکہ ہم نے جو را مٹیریل تو باہر سے ہی آتا ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیرف زیادہ رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے امپورٹ کے ٹیرفس ٹھیک کر لیں, کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ ایکچوئل تو ایکسپورٹ کو ہی ٹیرف لگا رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ کہتے ہیں جی بعد میں ہم سے ریفنڈ لے لیں, تو بعد میں ریفنڈس تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ کتنا ذلیل کرتے ہیں FBR والے. تو چاہیے یہ کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے ٹیرف کم کریں. اس سے آپ اچھی گاڑی لینے کا سوچتے رہیں, باہر کی کوئی گاڑی ہی تو آپ یہی سوچتے رہیں کہ اتنی کی گاڑی نہیں ہے جتنا ڈبل آپ کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا. یہ تو ہمارے ملک میں حال ہے. تو یہ اگر اپنی امپورٹ کو ریشنلائز کریں تو امریکہ کی کچھ یہاں مارکیٹ کریٹ ہوگی, ہم ان سے سویا بین لے سکتے ہیں, ان سے کاٹن لے سکتے ہیں, بلکہ آئل تک امپورٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں پھر امریکہ سے رعایت لیتے ہوئے ہم اپنی ٹیکسٹائل کی اور جو ہماری دوسری پروڈکٹس ہیں وہ ہم وہاں مارکیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بھی اچھی اپرچونٹی ہے اگر ہم اس کو انکیش کر لیں, اور اس کو انکیش کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں جلد موو کرنا ہوگا, اور اپنی کیپیسٹی کو جو ہماری اس وقت بہت سی ٹیکسٹائل ملیں بند بھی ہوئی ہیں وہ دوبارہ چل سکتی ہیں, اور ہمیں بھی اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ماہر معیشت میرے ساتھ. بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.